TV, Next International. नाजरीन, टीवी नेक्स्ट की अदबी नशरियात बज़्म फ़िक्र व फ़न से आपका मेज़बान मकबूल ज़ैदी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ स्टूडियो में इकट्ठे हुए हैं वो दबिस्तान कराची के साकिनाने शहर क़ाइद के सिलसिले के आलमी मशायरे हैं। हमारे साथ आज की इस गुफ्तगू में अदबी दुनिया का एक बड़ा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब हैं। उन्हें हम अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जो कि सोशल मीडिया के अदबी रिपोर्टर भी हैं, नक़ाद भी हैं और जो हालिया आलमी मशायरा दबिस्तान कराची में पिछला हुआ है उसका आंखों देखा हाल सोशल मीडिया पर तहरीर कर चुके हैं। मारूफ शायर हैं मोहतरम तनवीर सुखन। दोनों मेहमानों को मैं अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। सहर भाई, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे मिजाज हैं? सहर भाई, हमारे अलालत के सबब जिस वक्त भी अदबी प्रोग्राम के लिए हम ज़हमत देते हैं उन्हें, सहर भाई फ़ौरन आ जाते हैं। अदब के हवाले से कभी उनका किसी प्रोग्राम में शिरकत से ना नहीं होती। सहर भाई, ये जो हमारा साकिनान क़ाइद के आलमी मशायरे पिछले 20-25 साल से मुनक़िद हो रहे हैं, इसमें यह देखा जाता है कि आम तौर पे इब्तदा से और इसके इख्तिताम तक ये तनक़ीद की ज़द में रहता है। और मैं समझता हूँ उसकी बड़ी वजह यह है कि मैंने हमेशा इन मशायरों के जो मुंतज़मीन को देखा है वो गैर अदबी लोग होते हैं। तो वो गैर अदबी लोग इसकी वजह तो नहीं होते कि ये जो बदइंतज़ामी या उन पर तनक़ीद होती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में ये है कि इससे थोड़ा सा मैं माजी से इसको पहले शुरू करूँगा कि हमारे यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तालिब इल्म थे अज़हर अब्बास हाशमी साहब। उनके वालिद ज़िया अब्बास जो थे वो जिगर साहब, जोश साहब, नियाज़ फतेहपुरी साहब, लाम अहमद अकबर आबादी के साथियों में थे। तो यहाँ जब को बड़े मुशायरे होते थे, जैसे कि सादात अमरोहा का मुशायरा है या जमखाना का मुशायरा है, तो उसमें जो बड़े शोरा आते थे उनको अज़हर अब्बास अपने घर मदऊ कर लेते थे। तो हम भी उसमें जाते थे और शोरा भी आते थे कराची के। तो बाद में फिर उन्होंने सोचा कि ये जो हमारी फारिग तहसील तलबा की अंजुमन है यूनिकेरियन, इसके तहत क्यों ना इसको मुशायरे की शक्ल दे दी जाए। तो आगाज़ ये वहाँ से हुआ था। तो जाहिर है कि उस वक्त तो गैर अदबी लोग नहीं थे। अच्छा, किस सन की बात होगी सर? ये मेरा ख्याल है 30 साल से पहले की, 32 साल पहले की बात है। जी हाँ, तो ये उस वक्त की बात है। और उस वक्त जो है वो यानी खुद अज़हर अब्बास हाशमी थे, सिफ़वानुल्लाह साहब थे, मसूद नकवी साहब थे और हमारे पीरज़ादा कासिम थे। बल्कि एक आध अगर उस वक्त की आप वीडियो देखें तो मैंने और पीरज़ादा साहब ने निज़ामत भी की है। उस वक्त हिंदुस्तान से भी शोरा आया करते थे, बहुत अच्छे जय्यत किस्म के। तो रफ्ता रफ्ता जो है वो जाहिर है कि उनके इंतकाल के बाद वो दिलचस्पी और वो तंजीम और वो जो एक दो हमारे जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक हमेशा एक रिफ्ट रहता है, तो जंग की सी सूरत रहती है, तो वो मेयार भी शोरा की वजह से नहीं बन सका। तो अब ये है कि ये था कि आके सज्जादा न शिकैस हुआ मेरे बाद, न रही दस्त में खाली कोई जा मेरे बाद। तो किसी न किसी को तो आना ही था। तो अब ये है कि हमारे कई लोग इसमें आए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से वो निभा नहीं सका। लेकिन ये कि बहरहाल अब जो इधर 2-3 साल से जो हो रहा है, तो हमारे महमूद अहमद खां कर रहे हैं इसको। तो अब ये है कि
لوگ اس کی تو تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی ان حالات میں جبکہ بڑے بڑے پروگرام جو ہے وہ اکادمی ادبیات کے اور آرٹس کونسل کے ملتوی ہوئے اور انہوں نے یہ مشاعرہ کیا. اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر تو ایک ترکیب یہ نکالی تھی کہ اصل مشاعرے سے پہلے نوجوانوں کو بھی وہ موقع دیتے ہیں، ایک مشاعرہ کرتے ہیں اور ان میں سے جو سینئر شعراء ہیں وہ انتخاب کرتے ہیں کہ ان کو مین مشاعرے میں پڑھایا جائے. تو اس چیز کا عام لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ایٹ رینڈم جو چاہتا ہے اور بنا لیتے ہیں فہرست. ایسا نہیں ہے. اب یہ کہ سلیکشن ہوا ہے اور وہ سینئر شعراء کرتے ہیں، لیکن وہ خود کس حد تک پبلک ان کو اپریشیٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، یہ ظاہر ہے ان کے کلام پر ہے، ان کے باڈی لینگویج پر ہے، ان کے اپنے انداز بیان پر ہے. تو یہ چیزیں بھی اس میں آتی ہیں، شامل ہوتی ہیں. جی اس میں سہیل بھائی ایک اور وہ ہے کہ کیا نام کچھ نام جیسے نئے تھے ہمیں اس فہرست میں نظر آئے اور اچھا لگا کہ چلے انہوں نے ایک کوشش کی کہ کچھ تبدیلی کی کوشش کی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک نوجوانوں کا مشاعرہ کروایا اور اس میں سنا اور پھر وہاں سے سلیکٹ کیا. جی ہاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ دبستان کراچی میں محافل میں پڑھ رہے ہیں پہلے سے، جنہیں سنا جا رہا ہے، جن کے کلام پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ کلام معیاری ہے یا نہیں، انہیں چھوڑ کے کچھ لوگ ایسے نظر آئے کہ جنہیں نہ کبھی محفل میں دیکھا نہ ان کا کلام سنا، انہیں لا کے مشاعرے میں جو مقابلے میں شامل کر دیا گیا سید ذیلی مشاعرے میں. تو یہ اس میں کس کسوٹی کی بنیاد پر ان کو لایا گیا؟ کیونکہ اصل میں شاعر ہے. ہاں، میں اصل میں اس نوجوانوں کے مشاعرے میں تھا بھی نہیں اور منتخب کرنے والوں میں میں نہیں تھا، تو انہی سے پوچھا جائے کہ کیا معیار انہوں نے رکھا تھا. سہیل بھائی ایک چیز اور وہ ہے کہ محمود احمد خان صاحب ویسے تو بہت اچھی شخصیت اور مقبول قسم کی شخصیت ہے، قطعاً ان کے شخصیت کے حوالے سے کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود جو ان کے گرد ہمیں شاعر نظر آتے ہیں، جب ہم کراچی میں کسی ادارے کا پروگرام دیکھتے ہیں، خواہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، اگر وہ پیڈ مشاعرہ ہے تو یہ لوگ تمام پیڈ مشاعروں میں ہوتے ہیں، خواہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو. تو یہ کچھ اور ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی بہت دھماکہ خیز قسم کا کلام کہتے ہو وہ کہ بہت بڑے شاعر ہیں یا بہت بڑا کوئی شعر کہہ دیا. تو یہ لوگ کب تک اس طرح کا سلیکشن کرتے رہیں گے؟ یہ سلیکشن کرنے والے کیوں نہیں تبدیل کیے جاتے؟ ہاں نہیں، یہی ہے چونکہ اب معیار تو یہی بنایا گیا ہے نا کہ بھائی سینئر لوگ جو ہیں وہ اس کا مطلب فیصلہ کریں کہ کس کو پڑھوانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک آدمی کی تو سلیکشن نہیں ہے. 3-4 جو بھی سینئر لوگ تھے وہ متفق ہوئے کہ ہاں ان کو پڑھوایا جائے. اور اس حوالے سے جو یہ تنقید ہمارے ہاں ایک کینیڈا سے ایک شاعر نے کی اور انہوں نے پیرزادہ قاسم صاحب کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا کہ میری بات ہوئی ہے اور اب اگلے مشاعرے میں ہم پیرزادہ قاسم صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور یہ شاعر ان سے ملاقات کریں اور یہ فائنل کریں. تو یہ اس کا کیا چکر ہے؟ تو یہ محمود خان صاحب کے علاوہ پیرزادہ قاسم صاحب جو ہے وہ سلیکشن کریں گے؟ ہاں، کچھ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب اب جو ہے وہ پیرزادہ صاحب، یعنی مثلاً یہ کہ نام ہی لے لیتا ہوں میں کہ خالد معین نے اپنے پروگرام میں کہا کہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ پیرزادہ اب کچھ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. جی تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ محسوس کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ اور باہر سے ہمارے پاکستان کے باہر سے کہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ کراچی کے کچھ اور شعراء مل کر پیرزادہ صاحب کے جو ہے وہ ہاتھ مضبوط کریں، ان کا ساتھ دیں. تبھی تو پیر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی ان کو ضرورت ہے معاونین کی یا نہیں. دوسرے مہمان آج کے ناظرین تنویر سخن یہاں موجود ہیں. تنویر سخن نے پورے مشاعرے کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا بلکہ بڑی حد تک نشر بھی کیا اور اس کا تجزیہ بھی کیا ہے. تنویر بھائی، یہ جو وہاں کی نظامت تھی
اس کا حوالہ تھوڑا سا کہ آپ اسے شاعرانہ اور ادیبانہ نظر سے دیکھیں. اور کیا نام جو نظم و ضبط تھا, مطلب شروع کی ہماری فہرست میں پروفیسر سحر انصاری صاحب کا نام نہیں تھا, اور پھر کافی تنقید ہوئی جس میں ہم بھی لکھنے والوں میں سوشل میڈیا پہ شامل تھے. پھر سحر بھائی کو بلوا لیا گیا اور سحر بھائی نے پڑھا. تو اس کا تھوڑا سا گفتگو کیجئے کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا وہاں. بہت شکریہ مقبول بھائی. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مشاعرہ, عالمی مشاعرہ 28 مارچ کو ہوا ساکنان شہر عقائد کے حوالے سے, تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس معیار کا گزشتہ 30 سالوں سے یہ مشاعرے ہو رہے ہیں, اور پاکستان بھر میں ایسے مشاعرے نہیں ہو رہے. اور اگر اس کی انتظامیہ چند افراد جو بھی اس کی کیبنٹ وغیرہ بنی ہوئی یہ کام کر رہی ہے تو اس کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے. مگر اہم بات یہ ہے کہ اس مشاعرے کا ایک سامع میں بھی تھا, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ پورا مشاعرہ جو ہے وہ چند میڈیا پرسنز نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. اور یہ بات نہ صرف میری ذاتی رائے تھی, یہی بات انہوں نے ابھی محمود صاحب کے گھر میں کہی نصرت صدیقی صاحب نے, کہ خاتون ہوسٹ جو تھی, خاتون سیکریٹری جو تھیں, انہوں نے مشاعرے کو طریقے سے, تمیز سے, احتیاط کے ساتھ کنڈکٹ کیا, جبکہ سیکریٹری مشاعرہ دیگر جو تھے, وجی ثانی کی طرف اشارہ, اور دیگر جو لوگ تھے, ڈاکٹر امبرین. تو یہ بات تو میں نے خود کہی کہ جناب جتنی عمدگی کے ساتھ انہوں نے محتاط انداز میں مشاعرے کو کنڈکٹ کیا, نظامت کی, وہ جاتی ہے ان کے کریڈٹ پر. لیکن یہ مشاعرے کو جمعہ بازار کے انداز میں یا شو بزنس کے انداز میں چلایا جائے, یا جس طرح کے ہاؤ ہو کی جائے, وہ ہماری ادبی روایت نہیں ہے, نہ ہمارے مشاعرے کی روایت ہے. تالی نہیں بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیے شاعر آ رہا ہے, اس کی توصیف میں آپ نے چند الفاظ جملے کہے اور اس کا استقبال آپ نے تالیوں سے کر لیا, مگر اس کے اشعار پر تالیوں کی آپ کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ تالیاں ہو جائیں. تو یہ اس قسم کی غیر ادبی روایات وہاں دیکھنے کو آئیں, جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں اس قسم کا شعور نہیں ہے کہ ہماری ادبی روایت, ہمارے معاشرے کی تہذیب اور روایت کیا ہے, جو جس طرح ہونا چاہیے تھا. پھر یہ کہ دیگر ٹی وی اینکرز جو تھے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. اب ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ, انہوں نے جتنے افراد کو بلائے, جس انداز میں کہا, وہ انتہائی شائستہ اور ہماری روایت کے مطابق تھا. مگر یہ اس کو خراب کیا گیا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محمود خان صاحب کا یہ جو مشاعرہ تھا, عالمی مشاعرہ, اس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا. نہیں دیکھیں, جو جیسے سحر بھائی نے کہا کہ کچھ ان کے مشیر ہیں جو ہمارے پرانے شاعر, ہاں اچھا اس میں مشیر بھی جو میں نے دیکھا تنویر بھائی کراچی کے ادب کو, تو جو شورۂ کرام ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے یہاں. جی, ایک شورۂ کرام کا گروپ جو ہے وہ ہے کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی گھریلو نشستوں میں جو ہے نظر آتے ہیں, اور اس میں قادر الکلام شورۂ کرام ہے, جی, اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے. اور ایک گروپ جو ہے شورۂ کرام کا جو آرٹس کونسل اور پریس کلب پر قبضہ جمائے بالکل ہے, اچھا وہی مشیر ہوتے ہیں, وہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی یہ نیوز ریڈر ہے, اسے آپ کیوں ایک ادبی پروگرام دے رہے ہیں جس میں تالیاں بجوا رہا ہے. جی جی, تو نیوز ریڈنگ میں اور کیا نام مشاعرے کی نظامت میں اس میں تو بہت فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک نظامت کار اور شاعر موجود ہے. اس سے اچھی نظامت کرنے والے تو موجود تھے. اگر اس کو میں کہوں کہ ڈاکٹر اقبال پیرزادہ ہوتے, وہ بہت اچھی نظامت کاری کرتے اور ایک معیار برقرار ہوتا, تو اتنے بڑے مشاعرے کی جس طرح نظامت ہونی چاہیے تھی اور جو اس کا معیار برقرار ہونا چاہیے تھا, وہ اس طرح سے نہیں رکھا گیا. اور اس میں بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو چھوٹ دینا یا چند افراد کے حوالے کر دینا, انہوں نے یہ سارا معاملہ خراب کیا, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری اہم بات کہ وہ جو جیوری مقرر کی گئی تھی نوجوانوں کی سلیکشن کے لیے, یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ نوجوانوں کی انٹری ہونی چاہیے. مگر جیوری کے ایک ممبر نے ایک تقریب میں مجھ سے یہ کہا کہ ہم 4 ممبر جو تھے, انور شعور, اختر سعیدی, پیرزادہ قاسم اور ایک دکھنا, ہاں انور شعور, تو کہنا ہم ممبر تھے, اور ہم نے جنہیں سلیکٹ کیا تھا ان میں سے تو شاید ایک ہی کو بلایا گیا, باقی تو اب یہ معاملات ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ جیوری بنائی گئی یہ صرف لوگوں کے دباؤ پہ بنا دی گئی, عمل نہیں کیا گیا.
تو اب دیکھیں نا جیوری پیرزادہ قاسم اس میں شامل تھے، لیکن انہوں نے جو نام تجویز کیے ہوں گے وہ ان میں سے بعد میں اچھا کچھ مجبوریاں ہیں، جیسا کہ محمود صاحب نے کہا، ابھی ان کی رہائش گاہ میں ایک تقریب ہوئی تھی نصرت صاحب کے اعزاز میں ان کی صدارت میں، تو یہ سارے اعتراضات ہمارے تھے، تو اس پر انہوں نے کھل کر کہا کہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم چاہیں یا کمیٹی چاہے ویسا ہی ہو، ہم پر بہت سارے اعتراضات ہیں، کہنے اب ہم سندھ انتظامیہ اور کمشنر کے بغیر اپنا مشاعرہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے، ہم باہر کرتے ہیں، الرٹ آئی ہوئی تھی طوفان اور بارش کی، ہمیں مجبوراً کہا گیا کہ آپ اندر کریں، آپ باہر نہیں کریں گے۔ اب ان کی سفارشیں بھی تھیں کہ جناب اس کو رکھ لیجئے، اس کو کر لیجئے، کہنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم شدید دباؤ میں تھے کہ بعد ہمارے انڈیا کے دوست احباب ہیں جن کو ہم نے کہا تھا ان کی طرف سے آ گئی سفارشیں کہ جناب اس کو آپ شامل کر لیجیے۔ تو یہ انہوں نے اس چیز کو جانتے ہوئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مقتدر لوگ ہم پر ایک دباؤ رکھتے ہیں۔ تو اب اس سے جو اہم بات ہے وہ حقیقی شاعر کی جو اسے مقام ملنا چاہیے، اس کی انٹری ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی، جبکہ کراچی کے کتنے ہی ایسے شعراء تھے جن کو اس مشاعرے میں پڑھنا چاہیے تھا اور ان کے نام ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ بس ان کی مجبوری۔ ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی، جس سے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ جیوری بنائی گئی تھی، ایک کسوٹی رکھی گئی تھی عالمی مشاعرے کے لیے، لیکن اس جیوری کی جو ریکمنڈیشنز تھی ان پر قطعاً عمل نہیں ہوا۔ تو ہم پروفیسر سحر انصاری کی جانب ایک بار پھر آتے ہیں۔ سحر بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے لیے کہ اگر اگلی اب ایک منصوبہ بندی کی جائے کسی اچھے مشاعرے کی، تو انہیں کیسے چلنا چاہیے، جیوری میں کسے رکھنا چاہیے، اور اس کی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ کس طرح ماننی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ مشورہ دیں آپ ہمارے چینل کے ذریعے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ تو خود پیرزادہ صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ صاحب وہ اپنے ساتھ پینل میں کس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ان کے ہم خیال ہم معیار لوگ ہی ان کے ساتھ ہوں، تو پھر جا کر کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سا فیصلے کا جو ہے وہ انداز ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک زمانے میں آرٹس کونسل میں تھا کہ بھائی ممبر اس شخص کو بنائیں گے جس کی کم سے کم 3 تخلیقات رسالے میں شائع ہوں یا جس کی ایک کتاب شائع ہو چکی ہو، تو اس طرح کی بھی کوئی شرط یا معیار رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو منتظمین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اور بہتری کس طرح ہو سکتی ہے۔ اب جیسے اسی ڈسکشن میں 2-3 تجاویز اب بھی آ گئی ہیں، ان پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا، اور ہم اپنے ٹی وی نیکسٹ چینل کے ذریعے محمود احمد خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ جیسے پروفیسر سحر انصاری اور تنویر سخن نے گفتگو کی کہ اگر جیوری بناتے ہیں آئندہ کسی مشاعرے کے لیے تو وہ جیوری معتبر شعراء کرام پر مشتمل ہونی چاہیے، جو پروفیشنل قسم کے مشیر ہیں اور صرف آرٹس کونسل اور پریس کلب میں نظر آتے ہیں۔ شعری نشستوں میں کراچی شہر کی، دبستان کراچی کی شعری نشستیں اٹینڈ کرنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنے رتبے سے کم سمجھتے ہیں ان نشستوں کو جو کہ عوامی نشستیں ہیں۔ تو محمود احمد خان صاحب اس پر غور کریں اور اچھے شعراء کرام، معتبر شعراء کرام کو اپنی مشاورت میں شامل کریں، یا پیرزادہ قاسم صاحب جیسے کہ سحر بھائی نے کہا کہ اب اگر کوئی اقدام کرتے ہیں کسی آئندہ نئے مشاعرے کے لیے تو معتبر شعراء کرام کو، ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں اور ان کی ریکمنڈیشنز پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے پہلے سے بہتر آئے گا۔ اور اس گفتگو کے ساتھ ہی آج کا میزبان مقبول زیدی اپنے ناظرین سے اجازت چاہے گا، اور انشاءاللہ بزم فکر و فن کی آئندہ کسی محفل میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ TV Next International.